Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. उसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया. इस बात को कुरान बहुत बयान करता है कि पहले ज़मीन थी, कुछ भी नहीं था, सब कुछ कहाँ से पैदा हुआ है? इसी मिट्टी से. इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि इंसान जो कुछ खाता है ना, उससे जो आयरन है, मैग्नीशियम है, जितनी चीज़ें हमारी बॉडी में हैं, ये सब कहाँ पाई जाती हैं? मिट्टी में. तो इंसान की जो अज्जाए तरकीबी है, जिन चीज़ों से मिलके बना है, वो सब किस में है? मिट्टी में. यही वजह है कि जब मरता है तो थोड़े दिनों में क्या हो जाता है? मिट्टी. पता चला ये असल इसकी मुनासबत किससे है? मिट्टी से. खा भी मिट्टी रहे हैं, बने भी मिट्टी से हैं. बने तो मिट्टी से हैं, आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने थे. आगे जो उनकी नस्ल चली है वो भी मिट्टी से. कैसे? खुराक खाई ना आदम अलैहिस्सलाम ने. खुराक में या तो गोश्त खाया जाता है या सब्ज़ी. क्या हो गया? कुछ तो खाते हैं ना आप लोग. आप लोग सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं. गोश्त खाएंगे ना तो जान आएगी, बोलेंगे कुछ. या तो गोश्त खाया जाएगा या क्या खाई जाती है? सब्ज़ी, अनाज, गल्ला. तो ये जो अनाज है ये कहाँ से पैदा होता है? भाई एक बीज डाला जाता है, गोबर, खाद और मिट्टी. वो खाद भी असल में जानवर का गोबर है जो उसी अनाज से पैदा हुआ है, वो भी मिट्टी से बना है. तो उसमें एक बीज डलता है, फिर पानी डलता है, और उस पानी से एक गंदुम के दाने से सैकड़ों दाने पैदा हो जाते हैं. तो वो मिट्टी को मुख्तलिफ प्रोसेस से कुदरत घुमाती है. मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारने के बाद उससे अल्लाह खरबूजा, आम, अंगूर, अनार, केले, मौसम्बी और पता नहीं क्या क्या, खजूर, क्या क्या पैदा होता है उससे. तो वही मिट्टी मुख्तलिफ शक्ल में जाने के बाद इंसान उसको खाता है. ये एक अलग शेप में आ जाती है वो मिट्टी, एक अलग प्रोसेस से गुजर के बिल्कुल अलग चीज़ बन जाती है. अब वो मिट्टी खरबूजा बन के या गंदुम बन के आपके पेट में गई, उससे खून बना, ग्लूकोज बना. बॉडी को रन करने के लिए ग्लूकोज बनता है ना, वो सब चीज़ें बनी. आपकी बॉडी का मांस भी बना, चर्बी भी बनी उसी से, और कुछ गोबर की शक्ल में, गंद की शक्ल में बाहर निकल गया. वो बाहर जाके वो मिट्टी में जाके फिर क्या बन जाता है? उसी मिट्टी में दोबारा तहलील हो जाता है. और आप आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते रहते हो. आपकी पलकें बनती हैं, आंखें बनती हैं, नाखून बनते हैं. बड़े होते होते उसी से औलाद पैदा करने के स्पर्म बनते हैं, मर्द में भी औरत में भी. फिर वही प्रोसेस जब एक मखसूस तरीक़े से होता है और अल्लाह फिर माँ के रहम में उसी जरसूमे से क्या पैदा करते हैं? इंसान. तो वो मिट्टी है जो मुख्तलिफ मराहिल तय करके एक छोटे से बच्चे की शक्ल में, बोलते क्यों नहीं, तब्दील हो जाती है. फिर माँ जब ये नबातात खाती है जो ज़मीन से पैदा हुई है, गोश्त जो हम खाते हैं तो ये गोश्त जानवरों से निकलता है, और जानवर क्या खाते हैं? घास फूस. वो कहाँ से बनी थी? दूध जो हम पीते हैं वो भी गाय ने चारा खाया होता है. वो चारा कहाँ से निकला? मिट्टी से. आप कहते हैं बाज़ जानवर गोश्त भी तो खाते हैं. तो जो जानवर गोश्त खाते हैं, फिर वो गोश्त वाले जानवर, वो जानवर, शेर ज़ेबरा खाता है ना, तो ज़ेबरा क्या खाता है? वो फिर घास खाएगा. वो घास कहाँ से आएगी? मिट्टी है जिससे इतने तरह के खिलौने बना रहा है, चलते फिरते, देखते सुनते. ऐसी चीज़ें मैं तभी तो कहता हूँ डार्विन मुझे मिले, छाँव में ले जाके उससे पूछूंगा कि यार तूने ये कैसे कह दिया? एक मिट्टी का बना हुआ पुतला जो हिंदू बनाते हैं, वो खुद से तो आज तक करोड़ों साल में वजूद में नहीं आया. ये कैसी मिट्टी है जिससे वो पुतला बनाने वाला इंसान तो खुद से वजूद में आ गया, और वो पुतला खुद से वजूद में नहीं आ सकता? ये कैसे मुमकिन है?
تو یہ عجیب پاگلوں والی باتیں ہیں. تبھی قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے. لمس یونیورسٹی میں پڑھنے والوں, تمہارے پروفیسر تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ سائنس کی ترقی تمہیں جہنم کی آگ سے خدا کی قسم نہیں بچا سکتی. بہت کمپلینز آتی ہیں یونیورسٹیوں کی, بڑی بڑی یونیورسٹیاں, پنجاب یونیورسٹی, وہ پروفیسر صاحب ہیں, وہ اسلام کا مذاق اڑاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کیسے خود سے بن گیا, یہ کیسے جو ہے نا خدا نے بنایا, کہاں ہے وہ خدا. پتہ چل جائے گا مرنے کے بعد انشاءاللہ. جو خدا اس مٹی سے آپ کو پیدا کر سکتا ہے. آج ہم نے سورہ طٰہٰ میں کیا پڑھا ہے, منہا خلقناکم. اللہ کہتے ہیں اسی مٹی کو مختلف پروسیس سے گزار کے میں نے تیرے جیسے انسان کو بنایا اور اس پروفیسر کو بنایا جو تجھے خدا کے وجود کا انکار سکھا رہا ہے. وفیہا نعیدکم, اور جب مرے گا تو اسی مٹی میں اس کو تحلیل کر کے دوبارہ دکھا دوں گا. دو طریقے تم نے میری قدرت کے دیکھ لیے ہیں, ایک ابھی دیکھا نہیں ہے, وہ میں دکھا دوں گا. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ, اسی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دوں گا. یہ عجیب حماقت ہے, مٹی سے انسان بننا بھی مان لیا, انسان سے دوبارہ مٹی بننا بھی مان لیا. تو جو دو چیزیں کر سکتا ہے اس کے لیے تیسرا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لیے. تو ایک بت جو مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے وہ خود سے وجود میں نہیں آ سکتا. یہ مٹی سے خربوزے بن رہے ہیں, آم بن رہا ہے, انار بن رہا ہے, کیلے بن رہے ہیں, ناشپاتیاں بن رہی ہیں, انسان بن رہا ہے. اور پھر کبوتر, بلی, گائے, بھیڑ, یہ سارے جاؤ کھلونوں کی دکان میں, ان سے پوچھو یہ جو کھلونے والا شیر ہے یہ کتنے ارب کھرب سال میں اتفاق سے وجود میں آیا. وہ کہے گا کھربوں سال میں بھی ایسا کھلونا وجود میں نہیں آ سکتا. تو جو کھلونا وجود میں نہیں آ سکتا تو سچی مچی کا شیر کیسے وجود میں آ سکتا ہے بھائی. بہت مشکل ہے سمجھانا, لیکن ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو وقت خود ہی انشاءاللہ سکھا. فرعون کی سمجھ میں موسیٰ علیہ السلام نہیں آ رہے تھے. قرآن آج ہم نے سورہ طٰہٰ پڑھی نا, وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا. اللہ کہتے ہیں فرعون کو ساری نشانیاں دکھا دی میں نے, ہر طرح کی نشانیاں بتا دی جس سے اللہ کا وجود ثابت ہوتا ہے. مگر وہ موسیٰ علیہ السلام پر یہی طعنے کرتا رہا کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کے پست آدمی ہیں, ترقی یافتہ نہیں ہیں. آج یہ یونیورسٹیوں کے وہ پروفیسر جو مذہب مخالف ہیں یہ کہتے ہیں مولویوں کو انگلش نہیں آتی, مولویوں کو سائنس کا نہیں پتہ. تو اللہ کے بندو, اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے سائنس کا علم ہونا ضروری نہیں ہے, عقل اور سینس ہونا ضروری ہے. سینس ہونا ضروری ہے. اگر عقل ہوگی تو سائنس آپ کو اللہ کے قریب لے کے جائے گی. اگر شہوت پرست ہو, لڑکیوں سے دوستیوں کی عادت پڑ چکی ہے, شراب کباب اور نشے کی عادت پڑ چکی ہے, نماز روزہ زندگی میں ختم ہو چکا ہے, تو یہی ٹیکنالوجی آپ کو اللہ کے وجود سے دور کر دے گی اور جہنم کی آگ کی طرف لے کے جائے گی. ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں, ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ. سب سے پہلے کیوں بنایا گیا؟ وہ اپنے رب کو پہچاننے کے لیے. دیکھو ایک آدمی سائنسی ترقی کر کے ساری دنیا کی خدمت کر رہا ہے, نہ اپنے باپ کو پوچھتا ہے نہ ماں کو پوچھتا ہے, لوگ اسے اچھا کہیں گے؟ اسی طرح اللہ کہتا ہے سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ میرا ہے. انگلش ایک زبان ہے, یہ علم نہیں ہے. کسی زمانے میں عربی تھی, جس کو عربی نہیں آتی تھی لوگ اس کو جاہل سمجھتے جب مسلمانوں کی حکومتیں تھیں. زبان ہے. اگر یہ علم ہوتا تو انگریزوں کا تو بچہ پھر پڑھا لکھا ہونا چاہیے. اس کی ویلیو اپنی جگہ ہے, میں اس ویلیو کا منکر نہیں ہوں, لیکن یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, معیار نہیں ہے. جیپنیز کو انگلش آتی ہے کیا؟ جرمن کو آتی ہے انگلش؟ اتنی غلط انگلش بولتے ہیں. ابھی ایک ازبکستان میں جرمن مل گیا تھا, اب وہ مجھ سے انگلش میں بات کر رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اس سے اچھے تو ہمارے بچے بول لیتے ہیں یار. لیکن پڑھے لکھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ زیادہ تر چیزیں تو ہم نے سنا ہے جرمنی اور فرانس میں بنتی ہیں. انگلش کی ویلیو کا میں منکر نہیں ہوں, لیکن آج ہماری یونیورسٹیوں میں ایسا ذہن بنایا جا رہا ہے پبلک کو علماء سے دور. کچھ لبرل لوگ علماء سے دور کر رہے ہیں, اور کچھ یہ جو قرآن و سنت کے نام پہ جاہل پلمبر قسم کے لوگ آ کے یوٹیوب پہ بیٹھ گئے, یہ علماء سے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ دور. تو یہ سب
جہنم کی ایندھن کی طرف تم کو لے کر جا رہے ہیں, یہ سب جہنم کی آگ کی طرف خود بھی جا رہے ہیں اور تمہیں بھی گھسیٹ رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چاہیے, انعام یافتہ لوگوں کا. تو انعام یافتہ باقاعدہ لوگ ہوں گے, 4-6 آدمی نہیں ہو سکتے. حدیث کہہ رہی ہے لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. پوچھے تو صحیح ان لوگوں سے کہ جو آپ کو علماء کے خلاف لے کر جاتے ہیں, مذہب کا, کچھ تو مذہب کو مانتے ہی نہیں, جو مذہب کا لیبل لگاتے ہیں, ان سے پوچھو مجھے 10 ایسے علماء کے نام بتا جو تو تمہاری نظر میں برحق ہوں. خدا کی قسم قیامت آ جائے گی وہ 10 آدمیوں کے نام, کیونکہ کوئی بھی 10 ایسے نہیں ہوگے جو ان کے نظریات سے 100% متفق ہوں. اب انہوں نے 2 حصے کر دیے, علماء سو اور علماء حق. تو ان سے پوچھو اچھا علماء حق جو ہیں ان کے 10 علماء کے نام تو بتاؤ, وہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا, تو ہے ہی نہیں ان کی نظر میں. ہمارے ہاں الحمدللہ علماء حق لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج بھی موجود ہے جن کے نظریات متفق. فروعی مسائل میں اختلاف تو ہمیشہ سے رہا ہے, بیسک اور نظریات سب کے آپس میں کیا ہیں؟ متفق ہیں. تو یہ جہنم کی آگ ہے جس کی طرف یہ لوگ لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے یونیورسٹیوں میں کیسے کیسی لبرلزم سکھایا جا رہا ہے, خدا کا انکار, پیغمبر کا انکار, ہر چیز پہ شک. جب طالب علم اس طرح کی باتیں سنے گا تو وسوسوں میں بہرحال آ جائے گا, پھر اس کو وہ اطمینان نہیں رہے گا جیسا اطمینان اسے پہلے ہوا کرتا تھا. تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تمتعوا, مزے اڑا لو, فإن مصیرکم الی النار, آنا کہاں ہے؟ جہنم کی آگ کی طرف. یہ جو ہے نا کہ ایک بت خود سے وجود میں نہیں آ سکتا, تو اس بت جیسا چلتا پھرتا انسان جس میں دیکھنے سننے سمجھنے کی صلاحیت ہو, یہ کیسے خود سے وجود میں آ گیا؟ اس کے لیے لیبارٹری کی ضرورت نہیں ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ نے کیا سائنس پڑھی ہوئی ہے؟ ڈارون نے جو تجربے کیے تھے وہ آپ نے سارے کر لیے ہیں بھائی. ڈارون نے تو بڑے تجربے کے بعد ایک تھیوری لے کر آیا تھا. اس کے لیے اللہ کی قسم تجربوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ تھوڑی سی سینس چاہیے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے ان سے, ایک صاحب کہنے لگے, میں نے کہا اچھا یہ جو بت بناتے ہیں ہندو, اگر کوئی آ کے سائنسدان کہے یہ کروڑوں سال کے بعد خود سے وجود میں آیا ہے, تو آپ اس سائنسدان سے کہو گے کیا آپ نے تجربے کیے ہیں؟ وہ کہے گا اس کے لیے تجربے کی کیا ضرورت ہے بھائی, ہیں؟ آپ اس سے کہو کیا آپ نے تجربے کیے ہیں کہ یہ کروڑوں سال میں خود سے وجود میں نہیں آ سکتا, یا آپ نے وہ فیکٹری دیکھی ہے جہاں یہ بت بنتے ہیں, آپ نے کیسے کہ آپ جائیں لیبارٹری میں ریسرچ کریں اور پھر بتائیں, پھر لوگ آپ کی بات مانیں گے. وہ کہے گا بھائی یہ جو آنکھ ناک کان یہ جو جڑے ہوئے ہیں نا ایک اسٹائل سے, بت کی بات کر رہا ہوں انسان کی نہیں, انسان تو بت سے زیادہ پیچیدہ ہے. یہ جو جڑے ہوئے ہیں بھائی یہ لیبارٹری ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے, اتفاق سے ایسا نہیں ہو سکتا. یہ جو بامیان میں بت تھے پہاڑوں میں تراشے گئے تھے, یہ خود سے تھوڑی تھے تراشا گیا تھا یار. ہوا تھوڑی ایسے اسٹائل میں بت کو بنا سکتی ہے. ہوا تو بنائے گی ایک بگولا, اس میں آنکھ ناک کان. بادلوں میں بنتے ہیں, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک گھوڑا بھی نظر آ رہا ہوتا ہے ہیں, اور وہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے بت بھی, لیکن وہ ہمارا ایک خیال ہوتا ہے اور وہ بھی تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, اس کے بعد وہ بھی غائب. ایسا مسٹنڈے کی طرح بت باقاعدہ بنا ہوا بیٹھا ہو اور دیکھ رہا ہو, کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی یوں کر رہا ہے جیسے ان کے ہوتے ہیں, یہ نہیں ہوتا بھائی. تو یہ چلتا پھرتا بت جس کو قرآن کہہ رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, دنیا کی سب سے حسین ترین مخلوق, سوچتا ہے, سنتا ہے, سمجھتا ہے, یہی گوشت کا ٹکڑا ہے زبان. کوئی چیز اس پر لا کے رکھ دو گے فوراً سگنل دے گی کیسا ہے, کڑوا ہے میٹھا ہے, لیکن ناک نہیں بتائے گی کڑوا ہے یا میٹھا, اور زبان خوشبو نہیں بتائے گی. یہی ناک کے قریب لے کر جاؤ گے تو ناک یہ نہیں بتائے گی کڑوا ہے یا میٹھا, ناک بتا دے گی بدبودار ہے یا خوشبودار, اس کی خوشبو کیسی ہے. یہی ہاتھ پہ رکھو گے تو ٹیمپریچر بتائے گی, ٹیمپریچر بتائے گا ہاتھ ایک ایک. اور عجیب بات ہے ایسی ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے نا, ایڈجسٹمنٹ ہے انسان کی باڈی کے آپس میں پارٹس میں اتنی مناسبت ہے کہ اگر ہاتھ کا نوالا آپ کا ہاتھ نوالے سے جل رہا ہے نا تو اس کا مطلب زبان اس کو برداشت نہیں کر سکتی. قدرت نے پہلے ہاتھ دیا نا کہ ہاتھ سے اٹھا کے ڈالو گے, ہاتھ نہیں برداشت کر پا رہا, زبان نہیں برداشت کرے گی اس, اور ہاتھ نے اگر برداشت کر لیا تو زبان آپ, تو وہ نوالا آپ کا منہ نہیں جلائے گا. ایک ایک چیز میں ایسی مناسبت. بچہ پیدا ہو رہا ہے, اس کا ویٹ اگر زیادہ ہے
اس کو دودھ کی ضرورت زیادہ ہے تو چھاتیوں میں دودھ زیادہ پیدا ہو رہا ہے. یہ کیسا بت ہے بھائی ماں کا ہے جو ایسا ٹیکنیکل طریقے سے وجود میں آ گیا کروڑوں سال کے اتفاق کے بعد, کہ ایسا ٹیکنیکل قسم کا بت وجود میں آ گیا کہ وہ دودھ کیوں پیدا ہو رہا ہے. بچہ پیدا ہونے کے بعد کیا اس ماں کے اتفاق سے بنے ہوئے بت کو یہ پتا تھا کہ اس بچے کی خوراک کیا ہوگی؟ دودھ. اور دودھ سے بہتر اس کے لیے کوئی خوراک نہیں ہوگی. تو دودھ ہی کیوں پیدا ہوا؟ چائے کیوں نہیں پیدا ہو گئی؟ پانی کیوں نہیں پیدا ہو گیا؟ دودھ پیدا ہو رہا ہے اور پیدا ہو کے چھاتیوں میں آ رہا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا, لیکن اسے یہ پتا ہوتا ہے یہ مجھے فیڈ کہاں سے ملے گی. یہ خدا کی قسم ایسا اتفاق, ان میں ایک چیز اتفاق, ایک آنکھ اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتی جسے دیکھ کے ڈیجیٹل کیمرہ بنایا گیا ہے. یہ پوری باڈی کہاں سے وجود میں آ گئی؟ تو یہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنائیں گے. یہ اللہ کو نہیں ماننے والے تو اپنی ترقی پہ فخر نہ کیا کرو, یہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے کر جائیں گے. پیغمبروں کا راستہ ہے جو تمہیں کہاں لے کر جائے گا؟ جنت کی طرف. اس کے علاوہ اللہ نے کوئی راستہ رکھا ہی نہیں ہے. اور جو ان لوگوں میں فتنہ فرقہ پرست لوگ ہیں نا جو یہ کہتے ہیں یہ بھی غلط, تو ان سے بولو کوئی 10 صحیح آدمیوں کے نام بتا دے بھائی. تو کتنے آدمیوں کے نام؟ 10 صحیح آدمیوں کے. نہیں بتا سکتا. بولو بھائی نہیں بتا سکتا. تو اس لیے جو صدیوں سے علماء کا سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے, جو پیغمبروں کو فالو کرتے آ رہے ہیں, جو صحابہ کے شاگرد, پھر تابعین کے شاگرد, پھر تبع تابعین کے شاگرد, اور یہ سلسلہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی منقطع نہیں ہوا. انہی کے پاس ہے صحیح دین, وہی تم کو صحیح گائیڈ کریں گے, وہی قرآن و سنت پر تمہیں لے کر آئیں گے. ان میں حق پرست بھی ہوں گے اور ان میں گمراہ بھی ہوں گے. اس سے ہٹو گے تو سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مٹی کو اللہ نے کیسے مختلف پروسیس میں گزارا ہے بھائی. گوشت بھی اسی مٹی سے بن رہا ہے اور ہر چیز اسی مٹی سے بنتی ہے. پھر بچہ بھی اسی مٹی سے وجود میں آتا ہے. اب ماں جب روٹی کھاتی ہے تو پہلے خون بنتا تھا, اب اسی روٹی سے بچے کا خون بھی بنے گا, اسی روٹی سے بچے کی گروتھ بھی ہوگی. ہر چیز اسی روٹی سے بنتی چلی جا رہی ہے. اور یہ تمام پروسیس مختلف طریقوں سے گزرنے کے بعد اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی, مٹی. وہ مٹی ساری زندگی مختلف طریقوں سے کھا کے ہماری باڈی میں لگ رہی ہے. کوئی آنکھ کی بینائی بڑھا رہی ہے, کوئی بال کو گرو کر رہی ہے. مختلف طریقوں سے ہوتے ہوتے ایک دن آتا ہے ہارٹ اٹیک, وہ بڑھام سے نیچے گر گئے. بس جیسے ہی گرے اس وقت سے مٹی بننا شروع. فوراً دفناؤ, پہلے اس میں سڑان پیدا ہوگی, کیڑے پڑیں گے. ہوتے ہوتے 1 سال کے بعد قبر جا کے کھولو, مٹی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. 2-4 ہڈیاں ہوں گی, وہ بھی تھوڑے عرصے کے بعد. بولو نا کیا ہو گیا؟ وہ بھی مٹی. وہ تھوڑی لیٹ ہوتی ہیں مگر ہو جاتی ہیں, وہ بھی مٹی. ختم. پھر اس میں پودے اگاؤ ہیں, کیا خیال ہے؟ کچھ بھی کرو. تو یہ منہا خلقناکم, اسی مٹی سے بنایا, وفیہا, یہ اللہ کی قدرت ہے.